अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं यासर मुमताज़ और ऐवान गंज शकर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोजावाली। नाजरीन, आज हमारे बहावल नगर के इस तारीखी प्रोग्राम की चौथी किस्त है जिसमें मिंचनाबाद तहसील के कयाम और उसके बाद जिला का दर्जा दिए जाने और दोबारा तहसील की सतह पर मुंतकिल किए जाने की हिस्ट्री के मुतालिक जानेंगे और इसके दरमियान जितने भी नशेब फराज हैं वो भी हम तफसील से उससे पर्दा उठाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, तारीख पे गहरी उनकी नज़र है, उनका अंदाज़े बयां ऐसा है कि जब वो बोलते हैं, जब वो हिस्ट्री बयान करते हैं तो सुनने वाले को ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरी मुराद पीर शाहिद अली चिश्ती साहब से है जो कि हिस्ट्री के बहुत माने हुए नाम है और मंजे हुए शख्सियत है। बहावल नगर में वो अपना लोहा तारीख के हवाले से मनवा चुके हैं। तो आइए पीर शाहिद अली साहब के पास हम चलते हैं। जी शाहिद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं? तारीख के किन वर्कों को आप उल्टने जा रहे हैं? यासर साहब, ये जब मिंचनाबाद को 1867 में, ये अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये सैयद मुराद शाह गर्देजी साहब जो यहाँ पे थे, इस रियासत के जो कारदार थे, इस इलाके के, जो मशरकी रियासत बहावलपुर का जो मशरकी इलाका था, जिसको पहले ज़िला या कारदारी बहावलगढ़ कहते थे, बाद में उसका नाम उन्होंने उनकी तजवीज़ पर ये सीसी मिंचन के नाम से, जो यहाँ के सुपरडेंट थे रियासत बहावलपुर के, ये सीसी मिंचन से पहले ये, और जब ये 1866 से पहले ये सैयद मुराद शाह गर्देजी ही ये इस इलाके के अपने वो थे सुपरडेंट रियासत बहावलपुर के, अंग्रेज़ों की तरफ से जो उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे। लेकिन वो चूँकि नवाब साहब यहाँ पे अपने बाकायदा हुकूमत करते थे तो ये एक नुमाइंदे के तौर पे ये मुल्तान से इनको अपॉइंट किया गया था। और ये जो सैयद मुराद शाह गर्देजी साहब थे, ये बाद में बहावलपुर हाई कोर्ट के ये चीफ जज भी रहे। और ये गर्देजी साहब ने यहाँ पर काफ़ी काम किया। उन्होंने इस रियासत बहावलपुर पे में जो खिदमात अंजाम दी, मिंचनाबाद में जो खिदमात अंजाम दी, एज ए जज जो काम किया उन्होंने, रियासत बहावलपुर के सुपरडेंट की हैसियत से काम किया। तो उन्होंने रियासत पे एक किताब भी लिखी, रियासत पे, उनको वो तारीख़ मुराद के नाम से बड़ी मशहूर है। जो हमारे मुहक्किकीन, हमारे राइटर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं जो रियासत बहावलपुर पर लिखते हैं, तो वो उनसे कंसल्ट करते हैं। बन गया कहाँ हेड सुलेमान की से खैरपुर टामे वाली, और खैरपुर टामे वाली से आप देखें वो मरोड और यजमान तक का इलाका जो था, ये सारा रियासत बहावलपुर का जो मशरकी एरिया था, ये मिंचनाबाद का वो ज़िला कहलाता था। इसमें बहुत सारे इलाके थे, इसको बहुत सारी उन्होंने किया, फिर इसको आबाद कर। और ये एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि ये दरिया का करीबी इलाका था, इठाड़ जिसको हम कहते हैं, तो ये आबाद भी बहुत ज़्यादा था। इसकी उसमें 1870 में इन्होंने रियासत बहावलपुर की तरफ से इन्होंने एक सिस्टम कायम किया। इसमें जो सारी यहाँ पे जो ज़मीनें, उनकी काउंटिंग की गई। सबसे पहले जो ज़मीन का बंदोबस्त शुरू हुआ रियासत बहावलपुर में, वो भी मिंचनाबाद ज़िला से शुरू हुआ। ये 1870 से लेकर 1880 तक एक मरतबा बंदोबस्त हुआ। उसके बाद फिर 1880 से 1890 तक दूसरा बंदोबस्त हुआ। 1890 से लेकर ये तकरीबन ये 1902 तक ये फिर एक तीसरा बंदोबस्त यहाँ पे अराजी के हवाले से हुआ। इन तीनों में ये सारे जो ये आज हम देखते हैं मुरब्बा लाइनें, ये जो बुर्जियाँ हम देखते हैं, मुरब्बा जो बने हुए हैं, मुरब्बे लाइनें लगे हुए हैं, इनकी जो काउंटिंग है, ये इनको जिला रहा। बहुत सारे लोग आज हम चूँकि मिंचनाबाद की जब बात करते हैं तो मिंचनाबाद तो बहावल नगर की एक तहसील है, हम ये समझते हैं कि ये शायद शुरू से तहसील थी। शुरू से ये मिंचनाबाद एक ज़िला रहा है रियासत बहावलपुर का, और ये कोई छोटा ज़िला नहीं था। इसकी जो हदूद थी वो फाजिल का तकरीबन यहाँ पे है, वो चूँकि इंडिया में था, ये उसको वहाँ पे भी एक तकरीबन एक तहसील थी रियासत बहावलपुर के कंट्रोल में, जिसको आसिफ वाला भी कहा जाता था, वटुआ भी उसका नाम था, वो सब तहसील का नाम। बाद में वो हमारे नवाब साहब से अंग्रेज़ों ने जिस वक्त वो लाहौर पे इन्होंने कब्ज़ा किया, तो वो उन्होंने ये किया कि नवाब साहब से रिक्वेस्ट की हमारे बहावलपुर के, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमें पंजाब तक रसाई के लिए ये इलाका चाहिए। तो वो नवाब साहब ने वो पूरी की पूरी तहसील वो जो उठा के उनको दे दी, उसका कब्ज़ा भी दे दिया। तो जब पाकिस्तान बना, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, इसकी तकसीम हुई, तो वो जो आसिफ वाला या वटुआ वाला जो इलाका था, जो तहसील थी, वो इंडिया में ज़ाहिर चूँकि इन्होंने नवाब साहब ने उनको दे दी थी, तो उसका कंट्रोल भी ज़ाहिर अंग्रेज़ों के पास चला गया। तो वो हमारे पाकिस्तान के हिस्से में जो मिंचनाबाद के साथ का जो इलाका था वो ना शामिल हो सका। मिंचनाबाद हमारा जो ये हेड सुलेमान की तक ही महदूद रह गया। तो ये मिंचनाबाद की वो एक तहसील जो सब तहसील थी वो तो वैसे ही चली गई। वहाँ से आप देखें कि वो इतनी ज़रखेज़ थी कि वहाँ से उस दौर में
جس دور میں کہ ریاست بہاولپور کا کوئی تقریباً 20 لاکھ کا سارا بجٹ ہوتا تھا، تو اس وقت وہاں سے 25,000 روپے ٹیکس نواب صاحب کو آتا تھا۔ تو جو نواب صاحب نے بہرحال انگریزوں سے چونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا، ہماری وہ ساری سیکیورٹی کے وہ ذمہ دار تھے، کیونکہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، مہاراجہ رنجیت سنگھ بڑا ظالم تھا، اس نے 1-2 مرتبہ ریاست بہاولپور پر حملہ بھی کیا، تو نواب صاحبان کو اپنی ریاست بچانے کے لیے مجبوراً انگریزوں سے 1833 میں اور پھر اس کے بعد 1850 میں پھر 1853 میں ان کو مختلف معاہدے سیکیورٹی کے اور تعلقات کے، بڑا خوشگوار تعلقات کے، راہداری کے، تجارتی ان کو معاہدے کرنے پڑے۔ تو اس حوالے سے جو بنچن آباد کا ایریا ہے، حصے میں جو بنچن آباد کے ساتھ کا جو علاقہ تھا وہ نہ شامل ہو سکا۔ بنچن آباد ہمارا جو یہ ہیڈ سلیمان کی تک ہی محدود رہ گیا۔ تو یہ بنچن آباد کی وہ ایک تحصیل جو سب تحصیل تھی وہ تو ویسے ہی چلی گئی۔ وہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ اتنی زرخیز تھی کہ وہاں سے اس دور میں، جس دور میں کہ ریاست بہاولپور کا کوئی تقریباً 20 لاکھ کا سارا بجٹ ہوتا تھا، تو اس وقت وہاں سے 25,000 روپے ٹیکس نواب صاحب کو آتا تھا۔ تو جو نواب صاحب نے بہرحال انگریزوں سے چونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا، ہماری وہ ساری سیکیورٹی کے وہ ذمہ دار تھے، کیونکہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، مہاراجہ رنجیت سنگھ بڑا ظالم تھا، اس نے 1-2 مرتبہ ریاست بہاولپور پر حملہ بھی کیا، تو نواب صاحبان کو اپنی ریاست بچانے کے لیے مجبوراً انگریزوں سے 1833 میں اور پھر اس کے بعد 1850 میں پھر 1853 میں ان کو مختلف معاہدے سیکیورٹی کے اور تعلقات کے، بڑا خوشگوار تعلقات کے، راہداری کے، تجارتی ان کو معاہدے کرنے پڑے۔ تو اس حوالے سے جو بنچن آباد کا ایریا ہے وہ اس کی افادیت اور اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ بنچن آباد کا ہی علاقہ ایسا تھا جو بیکانیر سے بھی ملتا تھا، پنجاب سے بھی اس کے ڈائریکٹ فیروزپور کی جو ہماری ریلوے لائن ہے یہاں سے میکلوڈ گنج سے جاتی ہے، براستہ امروکا فاضل کا، وہ بھی یہیں سے جاتی تھی۔ یہاں سے جو ہماری بٹھنڈا کی طرف جاتی تھی وہ تھرو منڈی صادق گنج جاتی تھی۔ تو اس حوالے سے اس کی ہماری شروع سے ریاست بہاولپور میں اس کو بنچن آباد کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اور یہ علاقہ جو ہے بنچن آباد جو ضلع کو چھوٹا ضلع نہیں تھا، یہ خیرپور ٹامے والی تک تھا، اس میں یہ بڑے بڑے قصبے آتے تھے، اس میں یہ حاصل ساڑو بڑا قصبہ تھا، اس میں خود بنچن آباد ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں یہ ہمارے لالے کا یہ وہ بڑا علاقہ تھا، چاوے کا اس میں بڑا رہا ہے علاقہ، اس میں بعد میں یہ جس وقت یہ ریلوے سسٹم ہوا تو یہاں پہ جو یہ چوبیاں یہ لوہارکا میں جو اسٹیشن بنایا گیا اس کا نام باقاعدہ وہ روڈ چاوے کا روڈ اسٹیشن اس کا نام رکھا گیا۔ تو پھر اس کے آگے انہوں نے صادق پور جو قاسم کا ہے اس کی ایک انہوں نے چھوٹی تحصیل یہ علاقہ ایک زون بنایا، یہاں پر تھانہ بھی بنا۔ پھر آگے یہ شہر فرید کا علاقہ ہے، یہ شہر فرید کی ایک انہوں نے بنائی، اور یہ آگے پھر یہ حاصل پور کو چھوڑ کے درمیان میں، کیونکہ حاصل پور سے آگے یہ چلے گئے خیرپور ٹامی والے، تو خیرپور ٹامے والے جو تھا وہ بھی یہ ریاست بہاولپور کا وہاں تک یہ حصہ رہا ہے۔ تو اور یہ پھر بعد میں یہ ہماری جو فورٹ عباس کی تحصیل ہے وہ شروع میں یہ ضلع بہاولپور کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب یہ انہوں نے اسٹیبلش کیا یہ 1900 کے قریب 1890 کے بعد سے یہ انہوں نے جب بندوبست کا کام شروع ہوا تو یہ بندوبست کے دوران یہ پھر انہوں نے یہ ریاست بہاولپور سے یہ ضلع بہاولپور سے جو فورٹ عباس کا علاقہ تھا وہ بھی بنچن آباد کے ضلع میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ بنچن آباد ایک بہت بڑا علاقہ بن گیا، کہاں ہیڈ سلیمان کی سے خیرپور ٹامے والی، اور خیرپور ٹامے والی سے آپ دیکھیں وہ مروڑ اور یزمان تک کا علاقہ جو تھا یہ سارا ریاست بہاولپور کا جو مشرقی ایریا تھا یہ بنچن آباد کا وہ ضلع کہلاتا تھا۔ اس میں بہت سارے علاقے تھے، اس کو بہت ساری انہوں نے کیا، پھر اس کو آباد کرنا۔ اور یہ ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ یہ دریا کا قریبی علاقہ تھا اٹھاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ آباد بھی بہت زیادہ تھا۔ اس میں 1870 میں انہوں نے ریاست بہاولپور کی طرف سے انہوں نے ایک سسٹم قائم کیا، اس میں جو ساری یہاں پہ زمینیں ان کی کاؤنٹنگ کی گئی۔ سب سے پہلے جو زمین کا بندوبست شروع ہوا ریاست بہاولپور میں وہ بھی بنچن آباد ضلع سے شروع ہوا۔ یہ 1870 سے لے کے 1880 تک ایک مرتبہ بندوبست ہوا، اس کے بعد پھر 1880 سے 1890 تک دوسرا بندوبست ہوا، 1890 سے لے کے یہ تقریباً یہ 1902 تک یہ پھر ایک تیسرا بندوبست یہاں پہ اراضی کے حوالے سے ہوا۔ ان تینوں میں یہ سارے جو یہ آج ہم دیکھتے ہیں مربع لائنیں، یہ جو برجیاں ہم دیکھتے ہیں مربع جو بنے ہوئے ہیں، مربع لائنیں لگے ہوئے ہیں، ان کی جو کاؤنٹنگ ہے یہ ان کو یہ کیسے ایکڑ بنائے گئے، یہ بیگھے بنائے گئے، یہ جو اس میں کھالے بنائے گئے، یہ جو سارا سسٹم تھا یہ ان سارے 30 سالوں میں ہوا، اور یہ تقریباً 1905-06 میں آ کے یہ مکمل یہ آخری جو بندوبست ہے وہ 1906 میں ہوا۔ آج ہم جب ڈی سی آفس جاتے ہیں بہاول نگر میں
یا ہم ریاست باولپور کے وہاں پہ سینٹرل لائبریری باولپور جاتے ہیں، وہاں پہ سارا ریاست کا تمام سارے کاغذات، تمام دستاویزات، تمام ڈائریز جو نواب صاحب کا تمام ریکارڈ ہے، جو وہاں پہ جو سرکاری ریکارڈ ہے وہ سارا وہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ ہم جب یہاں پہ کلیکٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے جو ان سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں 1906 کا ریکارڈ دیتے ہیں۔ 1906 کا جو ریکارڈ ہے وہ یہاں سے سب سے پہلے ریاست باولپور کا ہی ہوا، بنچن آباد کا، ریاست باولپور میں بنچن آباد کا ہوا، بعد میں پھر یہ رحیم یار خان اور بہاولپور کی باری آئی۔ تو اس حوالے سے بنچن آباد جو ضلع کی بڑی کلیدی حیثیت اس کو حاصل رہی، ریاست بہاولپور میں بھی۔ یہ ہمارا چونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا، یہاں پہ مختلف آفیسرز آتے رہے، اس میں انہوں نے جب یہ سارا زمینوں کا یہ بندوبست کیا، اور بنچن آباد ضلع کے تحت یہ سب سے پہلے نواب صاحب کے دور میں یہ انگریزوں نے کہا کہ اس زمینوں کو باقاعدہ یہاں پہ جو کاشتکار ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ تو وہ یہ پھر انہوں نے یہ ملتان سے اور یہ جو قریبی عارف والا ہمارا منٹ گمری علاقہ ہے جن کو نیلی بار بیلٹ کہتے ہیں، یہ جو دریا ساتلج کے پار تھا بنچن آباد سے یہ پاک پتن اور یہ اس وقت یہ سارا منٹ گمری ضلع کہلاتا تھا۔ تو یہ یہاں سے یہ سارے لوگ آئے، نواب صاحبان نے یہ ان کو لوکل مطلب ریاستی قرار دیا جن کو ہم لوکل کہتے ہیں۔ تو وہ فرسٹ سٹیزن جو اس ریاست کے بہاول نگر کے جو لوگ تھے وہ کہلائے، ان کو ریاستی باقاعدہ یہاں پہ ان کو سندیں دی گئی۔ خود میرے دادا جان کو بھی ان کے پاس، پردادا جان کے پاس جو 1880-90 میں یہ تھے، ان کے پاس، ہمارے پاس بھی وہ ہمارے وہ سرٹیفکیٹ موجود تھے جن پہ وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہم ریاست بہاولپور کے جو فرسٹ سٹیزن ہیں، پہلے مطلب نمبر پہ پہلا درجہ بندی میں ہمارا نام ہوتا تھا۔ تو یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ اس وقت تقسیم کی گئی ریاست بہاولپور میں۔ اور میں ایک اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہاں پہ ہمارے ایک بہاول نگر سے نا کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے نادر شاہ۔ یہ ہمارے بہاول نگر شہر کا ایک بازار ہے، اس کا نام بھی نادر شاہ ہے۔ یہ چونکہ اس کا وجہ یہی تھی کہ یہ نادر شاہ کے علاوہ اور کوئی آبادی نہیں تھی، جیسے کہ میں نے پچھلی قسطوں میں آپ کو بتایا کہ روجہ والی کا نام اسٹیشن کا اسی وجہ سے رکھا گیا کہ روجہ والی کے علاوہ آگے کوئی علاقہ ہی نہیں تھا، تو وہ ریسٹ ہاؤس تھا نواب صاحب کا، وہاں پہ ایک گاؤں تھا، تو اس حوالے سے اسٹیشن کا نام روجہ والی رکھا گیا۔ تو ایسے یہ نادر شاہ جو تھا، اس کی طرف جو سڑک جاتی تھی کچی، وہ یہ آج جو جٹو والا دین پور شریف ہے یہاں سے گزر کے جو راستہ جاتا تھا، تو وہ وہاں پہ انہوں نے کیا۔ تو نادر شاہ کے جو ان کے جو یہ پٹھان جو ہمارے یہاں پہ قصوری رہتے ہیں، تو ان کے جو اجداد میں سے ایک حافظ غلام محمد صاحب تھے۔ وہ وہاں پہ جس وقت یہ ساری یہاں پہ سسٹم یہ زمینوں کا شروع ہوا نا، جس وقت یہ فرسٹ ٹائم یہ انہوں نے زمینوں کا یہ 1870-80 میں ہوئی، پھر 1880-90 میں ہوئی، تو یہ یہاں پہ یہ نادر شاہ کے جو ہیں ان کے جو اجدادیالہ تھے، جو پٹھان حضرات ہیں، قصوری ہیں، یہ قصور کے آئے تھے، ریاست یہ بہاولپور میں ملازمت کرنے آئے تھے، حافظ غلام محمد صاحب۔ تو وہ حافظ غلام محمد صاحب اس کو تحصیلدار ان کو مقرر کیا گیا۔ یہ جو زمینیں انہوں نے تقسیم کی، یہ جو سارا جو سسٹم بنایا، یہاں پہ جو آج ہمیں بڑے جاگیردار نظر آتے ہیں، یہ اس میں چشتی ہیں، اس میں جوئی ہیں، اس میں وٹو ہیں، اس میں لکھویرے ہیں، اس میں یہ اپنے گدھوں کے ہیں، اس میں یہ لالے کا حضرات ہیں، اور یہ دوسری وہاں پہ اس وقت چونکہ یہ ہندو بھی یہیں پہ رہتے تھے، تو ہندو زیادہ تر تو ویسے یہاں پہ تاجر تھے، وہ تجارت کرتے تھے، جیسے اب ہندوؤں شروع سے ہم ان کو کراڑ کہتے ہیں، جو تجارت کرتے تھے وہ کراڑ کہلاتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ سیٹھ گرداری لال یہاں پہ بہت مشہور تھا، یہاں پہ ہمارے ایک گاؤں ہے، اب آپ بہاول نگر سے کوئی 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر گرداری والا، اس کو گرداری والا گھر بھی کہتے تھے، یہاں پہ ان کی زمینیں تھی۔ ایک یہاں پہ یہ اگر آپ یہ ادھر چلے جائیں روڈو کی طرف تو وہاں پہ آپ کو نا گرداری والا شرکی گاؤں ہے، تو وہ وہاں پہ بھی ان کی بڑی ایک لاٹ جاگیر تھی، وہاں پہ ان کو تھی۔ میاں اصغر علی صاحب جو ہیں ہمارے یہاں پہ یہ بنچن آباد کے بڑے جاگیردار تھے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ یہاں پہ انہوں نے یہ منیا والا بنگلہ یہاں سے نواب صاحب سے یہاں پہ جو الاٹمنٹ ہوئی 1902-03 میں، تو اس میں انہوں نے یہ منیا والا بنگلہ باقاعدہ خریدا تھا۔ آگے یہ منٹ گمری کے رہنے والے تھے، وہاں سے یہ ادھر آئے۔ ایسے ہی یہ جو سیٹھ تھے اپنا وہ گرداری لال، انہوں نے بھی یہاں پہ بہت بڑی جاگیر خریدی۔ ایک جو یہ یہاں پہ ایک بنچن آباد میں سکھیرا صاحبان کی بلڈنگ ہے، تو وہ بڑی تاریخی ہے، اس میں بڑے کچھ سینکڑوں کمرے ہیں، 100 سے زیادہ وہاں پہ کمرے ہیں، ایوان خاص ہے وہاں پہ، باقاعدہ وہ شاہی محل ہے۔ آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں بڑی پرشکو عمارت ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ بند پڑی ہے چونکہ ایک تاریخی ہمارا اثاثہ ہے پاکستان میں، ہمارے یہاں پہ کوئی سسٹم ایسا ہے نہیں باقاعدہ طور پر، اگر ہے بھی تو وہ صرف یہ ہے کہ سرکاری افیسر اپنے وہ بیل چل بناتے رہتے ہیں، وہ اس کی کوئی حفاظت نہیں کرتے۔ تو یہ جو سکھیرا صاحبان تھے، یہ انہوں نے یہاں کے جو سیٹھ تھے وہ ان سے وہ جس وقت یہ پارٹیشن ہونے سے قبل ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ پاکستان بن رہا ہے، تو
تو وہ یہ جو سیٹھ تھے انہوں نے یہاں ان سے معاہدہ کر لیا. یہ سکھیرا صاحبان بیکانیر کے رہنے والے تھے, تو وہ انہوں نے یہ زمین شمین ادھر کی جو تھے ان کو دے دی, ادھر ان سے لے لی. تو یہ نواب صاحب نے جس وقت یہ آباد کاری کا جو پہلا مرحلہ تھا, وہ سیکنڈ مرحلے میں یہ سکھوں کو بھی بڑے سارے رقبے دیے یہاں پر, جو باقی بچ گیا جو کسی نے نہ لیے. یہ اس وقت تقریباً کوئی یہ 8 آنے کا اسٹام ہوتا تھا, یا شاید کوئی روپے کا ہوگا اسٹام. تو اس اسٹام پہ یہ 12 ایکڑ کی ایک لاٹ ملتی تھی, ایک کنواں ملتا تھا, ان کو لاٹ بھی کہتے تھے یا ایک کنواں کہتے تھے. تو وہ کنواں کی جو 12 ایکڑ تھی وہ ایک ذمہ دار کو دیتے تھے, اس کا یہ ایک اسٹام لیتے تھے. تو اس طرح سے وہ جتنی چونکہ غیر آباد سارا ایریا پڑا تھا, یہ ہارون آباد تک کا, وہ سارا انہوں نے کھاٹا تک کا یہ سارا علاقہ انہوں نے نا مختلف ذمہ داروں کو سینکڑوں مربوں کے حساب سے الاٹ کر لیا. تو اس میں یہ جو تحصیلدار تھے غلام محمد صاحب, ان کا بھی بڑا کردار ہے. آج آپ اگر ٹوبہ قلندر شاہ سے اوپر کی طرف جائیں نا, تو وہاں پر ایک آپ کو گاؤں ملتا ہے چک تحصیلدار. وہ چک تحصیلدار جو ہے وہ حافظ غلام محمد صاحب کے نام پہ انہوں نے بنایا, کیونکہ وہ تحصیلدار تھے. تو وہ انہوں نے یہ ساری زمینیں تقسیم کی, اور وہ چک ان کو ریاست کی طرف سے ان کو جو ان کی خدمات کے عوض ان کو جو چک دیا گیا, اس کا نام بھی اب چک تحصیلدار ہی ہے. شاہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بنچن آباد ضلع کے بعد تحصیل کے درجے پر دوبارہ کب فائز ہوا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1930 میں جب یہ سارا بہاول نگر کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ بہاول نگر کو تقریباً چونکہ درمیان میں تھا, تو بہاول نگر ریاست منچن آباد کا چونکہ جس وقت وہ آصف والا یا وٹوؤں والا جو علاقہ تھا وہ نواب صاحب کے پاس تھا, تو پھر تو ریاست کو اور ضرورت پڑلے علاقے کی بھی تھی جو زیادہ مشرقی علاقہ تھا. لیکن جب وہ علاقہ نواب صاحب نے انگریزوں کو گفٹ کر دیا اور اس کا ہمارے سے کنٹرول ہی نہ رہا, تو وہ ایک ہماری یوں کہہ لیں کہ سب تحصیل کم ہو گئی. تو وہ سب تحصیل کم ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ نواب صاحب نے پہلے تو ایک فوڈوا نہر تھی یہاں پر, تو یہ جو منیا والے میں کے جو تھے نا, یہ اپنے میاں اصغر ارائیں صاحب, میاں اصغر صاحب کے جو والد تھے میاں باغ علی, جن کا یہ نام پہ آج ہم جائیں تو یہ ہمارا جو ہے عیدگاہ کے پاس وہ باغ علی میموریل ایک ہسپتال ان کے نام سے قائم ہوا ہے. تو یہ میاں باغ علی صاحب جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی کافی سارا وہ رقبہ خریدا. ناظرین, پروگرام روجہ والا میں جہاں پورے بہاول نگر کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, آج ہم نے منچن آباد کی تاریخ سے آگاہ کیا. اسی طرح ہم بہاول نگر کے کونے کونے کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ناظرین, یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے پہلے بہاول نگر کی ہسٹری کتابوں میں تو آپ کو ملے گی, لیکن ویڈیو کی صورت میں آپ کو بہاول نگر کی ہسٹری کہیں سے نہیں ملے گی. یہ ہسٹری ہم آپ الرٹ نیوز کی سکرین سے بہاول نگر میں سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, تاکہ یہ نسلوں تک یہ لوگوں کے کام آ سکے اور لوگ جان سکیں. ناظرین, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اس کا آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں جو اپنا فیڈ بیک دیں. والسلام.